बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हमारे पास लेक्चर नंबर 25 है और लेक्चर नंबर 25 में हमने अपना सेकंड जो चैप्टर शुरू किया हुआ था। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि सेकंड चैप्टर में आपके 3 हिस्से शामिल किए गए हैं। बाब दोइम का जो हिस्सा अव्वल है उसमें हमने अरकान इस्लाम के बारे में पढ़ा और अब हमारा जो बाब दोइम है उसके हिस्सा दोइम में हम हकूक़ुल इबाद के बारे में पढ़ेंगे। और हकूक़ुल इबाद में सबसे पहले हम उन हस्ती के हकूक़ के बारे में पढ़ेंगे जिनकी अहमियत हमारी ज़िंदगी में अल्लाह तबारक ताला ने हमें सबसे ज़्यादा बताई है। तो बच्चों, आज हमारे पास फिर जो टॉपिक है वो है वालिदैन के हकूक़। हमारा आज का मौजू है वालिदैन के हकूक़ जो कि औलाद के फ़राइज़ में शामिल है। इस बात को समझिएगा, अक्सर औकात पेपर में जब क्वेश्चन किया जाता है वालिदैन के हकूक़ लिखें तो बच्चे का बाज़ औक़ात इस क्वेश्चन को नहीं समझते तो औलाद के हकूक़ लिख देते हैं। जो वालिदैन के हकूक़ हैं वो औलाद के फ़राइज़ में शामिल हैं। तो हम आज देखेंगे कि 8 नंबर का सवाल हल करने के लिए, जिसके लिए हमारे पास 30 मिनट का अगर टाइम है तो हम उसमें किस तरह इस सवाल के साथ इंसाफ कर सकते हैं। तो बेटा, आज हमारे पास जो कम से कम 8 पॉइंट्स होने चाहिए इस क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने के लिए। वैसे तो वालिदैन के हकूक़ एक ऐसा मौजू है जिनको हमें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि वालिदैन का हम पर बहुत हक होता है और उनको सिर्फ हम 6 पॉइंट में ही बयान नहीं कर सकते। वालिदैन के हकूक़ पे बात की जाए तो वो तो बहुत लंबी फ़हरिस्त बनती है। तो आज हम देखेंगे हमने कौन से 8 पॉइंट से सेलेक्ट किए। सबसे पहले हमारे पास है वालिदैन के हकूक़ में हुस्ने सलूक, कि आपका रवैया आपके वालिदैन के साथ कैसा होना चाहिए। अल्लाह तबारक ताला कुरान मजीद में सूरह बनी इसराइल में फरमाते हैं आयत नंबर 23 में, वक़ज़ा रब्बुका अल्लाह ताअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसानन। फरमाया गया और तेरे रब ने ये फ़ैसला कर दिया है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ नेक सलूक करो। अब यहाँ पे देखें अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अल्लाह तबारक ताला ने जब इस बात का हुक्म दिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं पूजना, तो वहाँ पे ही अल्लाह तबारक ताला ने वालिदैन की फरमाबरदारी और वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक के बारे में इरशाद फरमाया है। और बच्चों, हमेशा याद रखें कि वालिदैन ही वो हस्ती हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनकी औलाद ज़िंदगी में कामयाब रहे। और ये वाहिद वो रिश्ता है जो इंसान के साथ बहुत मुखलिस होता है, जिनको कोई अपनी गर्ज नहीं होती बल्कि वो अपनी औलाद को हमेशा कामयाब देखना चाहते हैं और इसके लिए उनकी हमेशा कोशिशें होती हैं। और याद रखें कि आपके वालिदैन उस घने साए की मानिंद हैं, उस दरख्त की मानिंद हैं जो ख़ुद तो धूप और गर्मी को बर्दाश्त करता है लेकिन अपनी औलाद को हर तरह की मुश्किलात से बचा कर रखता है। और उस दरख्त की मानिंद है जो फल दूसरों को मुहैया करता है। मतलब हमारे वालिदैन पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व कर देते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं अपनी औलाद के लिए मेहनत करते हुए, उनके ऊपर ख़र्च करते हुए। अपनी ज़रूरतों का वालिदैन को ख़्याल नहीं रहता लेकिन उनको अपनी औलाद की हर ज़रूरत का पता होता है। तो जो हमारे लिए ख़ुद की ज़ात को भूल जाते हैं और हमारे लिए हमेशा ख़र्च करते हैं, याद रखें अल्लाह तबारक ताला ने उनके साथ हुस्ने सलूक का हुक्म दिया है, उनके साथ बेहतरीन रवैया अख्तियार करने का हुक्म फरमाया है। क्योंकि वालिदैन वो हस्ती हैं जिन्होंने हमारे साथ इतनी मेहनत की होती है, हमें इतनी मोहब्बत और शफ़क़त दी होती है कि हम चाहें भी तो उनका कर्ज़ कभी भी अदा नहीं कर सकते।
آپ یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے والدین کے پاس ہیں تو پھر آپ نے ان کے سامنے اپنے رویے کو ہمیشہ دھیما رکھنا ہے، اپنے رویے کو ہمیشہ اچھا رکھنا ہے۔ باہر جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو چاہے آپ کتنے بھی بڑے عہدے پہ کام کر رہے ہوں، آپ ایک کامیاب ڈاکٹر ہوں، آپ ڈی سی ہوں، آپ پائلٹ ہوں، کتنے بھی بڑے آپ جو ہیں عہدے پہ کام کر رہے ہیں، جیسے کہ بچوں ایک پرندہ جب اڑتا ہے نا، وہ اپنی اڑان لیتا ہے تو وہ اپنے پر کھول کے اڑان لیتا ہے، لیکن جب وہ زمین کی طرف واپس لوٹتا ہے تو وہ اپنے پروں کو سمیٹ کے زمین کی جانب اترتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ زندگی میں کامیابیوں کی جتنی بھی اڑان لیں، لیکن جب آپ اپنے والدین کے پاس آئیں تو پھر اپنے پروں کو سمیٹتے ہوئے، یعنی آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اب ہم جن کے پاس آئے ہیں وہ ہم سے بڑی ہستی ہیں، ان کا مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت بڑا بیان کیا ہے۔ دوسری بات یہاں پہ بچوں، ایک تو ہم نے بات کی کہ والدین کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، دوسرا ہمارے پاس ہے والدین کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا اور والدین کی خدمت کرنا۔ عزیز طلباء و طالبات، والدین کی اطاعت یعنی ان کی فرما برداری، ان کا حکم ماننا، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور ان کی خدمت کرنا، دراصل یہی انسان کی کامیابی ہے، دراصل یہی انسانی دل کے لیے سکون ہے۔ ہمارے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ ہم نے جہاں پہ آیت پڑھی تھی، اب اس میں دو آپ کے ساتھ احادیث کو ڈسکس کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کا نافرمان فرد جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا۔ آپ نے جب کسی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا تھا تو آپ اس بات کو 3 دفعہ دہرایا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات کو 3 دفعہ دہرایا، ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی یا جنت نہ کمائی۔ اب اسٹوڈنٹس ذرا غور کیجئے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اور ان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین کے حقوق پہ بات کرتے ہوئے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں، جنت سے بھی محروم رہ جائے گا وہ شخص، وہ فرد جس نے والدین کی نافرمانی کی، جس نے والدین کو تنگ کیا، جس نے والدین کے سامنے زبان درازی کی۔ ہم دنیا میں بعض اوقات بھاگتے ہوئے، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہم ان ہستیوں کو فراموش کر بیٹھتے ہیں جو کہ سچ میں ہم سے محبت کرتے ہیں، جو کہ ہمیں کامیابیوں کی طرف لانے کے لیے جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو صرف کر دیا ہوتا ہے، جو کہ جوانی میں تو کیا بڑھاپے میں بھی ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ہر وقت حاضر رہیں اور اپنے بچوں پر کوئی بھی سختی نہ آنے دیں۔ آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ علماء کرام نے اس بارے میں بڑی بہترین بات فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں ایک نیکی ایسی ہے جس کا ثواب دنیا میں تو ہے ہی ہے، لیکن آخرت میں بھی بہت بڑا ثواب ہے، اور وہ نیکی ہے والدین کی خدمت کرنا۔ اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ ایک ایسی برائی بھی ہے جس کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت بڑا گناہ ہے اور جس کی سزا ہے، اور وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور بچوں یاد رکھیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تمہارے والدین حیات ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔
آپ نے فرمایا ان کی خدمت کرنا ہی تمہارا جہاد ہے۔ تو والدین اگر ہمارے پاس ہمارے گھر میں موجود ہیں تو پھر ہم اپنی نفل نماز سے بہتر ہے کہ اپنے والدین کو وقت دیں، اپنے بوڑھے والدین کو جنہوں نے اپنی جوانی کی عمر میں ہمیں توجہ دی، ہمیں محبت دی، ہمیں شفقت دی، ہمارے اوپر اپنی ہر چیز کو، اپنے کمائی کو خرچ کیا۔ آج جب ان کو ہماری ضرورت ہے تو ہمارا تبلیغ پہ جانا یا ہمارا نفل عبادتیں کرنا اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے والدین کو وقت دیں، ہم تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھیں، وہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم ان سے بات کریں، ہم ان کی بات سنیں، اور یہ سب سے بڑا ثواب ہے، یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا کہ 3 ان کے بیٹے ہیں اور وہ تینوں کے تینوں تبلیغ پہ چلے گئے ہیں، اور جب ان کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی والدہ کو فالج ہوا تھا اور وہ بستر پر تھیں، اور تینوں بیٹے تبلیغ کے لیے چلے گئے۔ مطلب ماں ایسی حالت میں ہے کہ وہ موو نہیں کر سکتی، وہ چل پھر نہیں سکتی، تو ان کی خدمت ہی تو سب سے بڑی تبلیغ ہے۔ آپ والدین کو روتا ہوا گھر میں چھوڑ کے، بستر پہ چھوڑ کے اگر ہم تبلیغ کے لیے نکل جاتے ہیں، اگر ہم نفل نماز کی نیت کر لیتے ہیں، اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت اونچی آواز میں شروع کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیں اللہ کبھی بھی اس سے راضی نہیں ہوگا۔ حقوق اللہ کو پہچانیں لیکن حقوق العباد کو پہچانیں۔ اصل چیزوں کو بچوں سمجھیے کہ والدین کے بہت حقوق بتائے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس وقت آپ کو پال پوس کے جو ہے آپ کی خدمت کر کے آپ کے اوپر خرچ کیا جس وقت آپ اس قابل نہیں تھے کہ آپ خود سے اٹھ کے چل پھر سکیں، کھا پی سکیں۔ آج جب آپ طاقتور ہو گئے ہیں، جب آج ہم طاقتور ہو گئے ہیں، آج ہم کمانے قابل ہو گئے ہیں، تو کیا پھر ہم والدین کو فراموش کر دیں گے؟ یہ انسان کی سب سے بڑی ناکامی یہیں سے شروع پھر ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کو پہچان نہیں پاتا اور ان کی خدمت کر کے اپنی جنت نہیں کماتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بچوں جہاں پہ دیکھیں 3 چیزیں میں نے 2 آپ کے پاس یہاں پہ حدیثیں ہیں نا، تو یہاں پہ میں نے علماء کرام اور پھر جہاد کا ذکر کیا، نفل نماز کا اور تبلیغ کا۔ آپ ان پوائنٹس کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے اس ہیڈنگ کو بیان کریں گے۔ پھر ہمارے پاس ایک اور ہیڈنگ ہے والدین کے حقوق کے بارے میں، ادب اور احترام۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، فرمایا گیا اور حکم کر چکا تیرا رب کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ دیکھیں بچوں، یہی بات جس کو بھی میں نے اوپر بھی آپ لوگوں کے لیے بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں پہ اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہیں پہ ساتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احداہما او کلاہما، فرماتے ہیں کہ اگر وہ کبریائی کو یعنی ضعیف عمر کو پہنچ جاتے ہیں وہ دونوں یا ان میں سے ایک، فلا تقل لہما اف، تو تم نے ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا، ولا تنہر، اور نہ ہی ان کو ڈانٹنا ہے۔ فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بات کرنی ہے نرم بات، ان سے نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہے، ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ آپ کے کپڑوں پہ اگر کبھی کوئی ہلکی سی چیز گر جائے، کوئی مچھر بیٹھ جائے، کوئی تنکا پڑ جائے تو ہلکا سا کر کے ہم لوگ اڑاتے ہیں نا اس کو اف کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اپنے والدین کے سامنے اف تک نہیں کہنا، ہوں تک نہیں کہنا، اور نہ ہی ان کو جھڑکنا ہے۔ جب آپ چھوٹے ہیں تو آپ 10 دفعہ بھی ایک سوال اپنے والد صاحب سے کرتے ہیں، اپنی والدہ سے کرتے ہیں، تو وہ 10 دفعہ آپ کو جی بولتے ہیں۔ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ 2 دفعہ ہمارے سامنے بات کریں اور ہم چڑھنے لگ جائیں، تو مطلب پھر ہمیں سمجھ کی کمی ہے، مطلب کہ پھر ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، ہم پہچان نہیں پا رہے کہ ہمارے سامنے کون ہستی ہیں۔
تو جنہوں نے بچپن میں آپ کے سامنے 100 دفعہ آپ کے سوال کرنے پر جی بولا، آج وہ بھی بڑھاپے کو پہنچ کے ایک طرح سے دوبارہ سے بچپنے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے انسان پہ جب دوبارہ سے وہ بڑھاپے کی عمر کو جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے، وہ جسمانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، اس کے منہ میں دانت نہیں رہتے۔ جیسے بچپن میں آپ نرم غذا کھایا کرتے تھے، آپ کی والدہ آپ کو نرم غذا دیا کرتی تھی، آج سوچیں کہ آپ کے بوڑھے والدین بھی نرم غذا کھانے کے قابل ہو چکے ہیں۔ جیسے بچپن میں اگر آپ کے سامنے کوئی بڑا زور سے بولے اور آپ فوراً ڈر جاتے تھے، تو ذرا سوچئے آج آپ کے بوڑھے والدین اسی حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ اگر آپ شاؤٹ کرتے ہیں، آپ زور سے بولتے ہیں تو وہ ڈر جائیں گے، وہ سہم جائیں گے، اور اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا اور نہ ہی ان کو جھڑکنا ہے، اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ مستحق ہیں آپ کے والدین سب سے بہترین رویے کے۔ اور بچوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرماتے ہیں اور جھکا دے ان کے آگے کندھے عاجزی کر کر نیاز مندی سے، اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور فرماتے ہیں اور کہہ اے رب ان پر رحم کر جیسا پالا انہوں نے مجھ کو چھوٹا سا۔ اب اسٹوڈنٹس، اگر آپ اس آیت کو غور سے پڑھیں تو دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں پہ اس ذات کی عبادت کا حکم دیا جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس ذات کو عبادت کا حکم دیا، تو ساتھ میں والدین کی خدمت کا بھی اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سید الزہرا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھنے سے کتراتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا بہت ٹائم ہو گیا، آپ نے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، کیا وجہ ہے؟ آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، مجھے اچھا لگے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ماں، میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کسی نوالے کی طرف آپ کی نظر جائے اور آپ نے سوچا ہو کہ میں یہ نوالا ابھی کھاؤں گی، اور ایسا نہ ہو کہ مجھے پتہ نہ ہو اور میں وہی نوالا اٹھا کے کھا لوں اور مجھ سے گستاخی ہو جائے۔ یعنی اس حد تک وہ اپنی ماں کی ہستی اپنے والدین کے لیے جو ہے خدمت کرنے والے اور اطاعت کرنے والی ہستی ہیں۔ تو بچوں، ماں بھی تو دیکھیں نا، ایک ایسی ہستی ہے، ایک فلاسفر نے کتنی خوبصورت فلسفی نے بات بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ مجھے ماں کی محبت کا اندازہ اس وقت ہوا جس وقت ہمارے پاس سیب 4 تھے اور ہم 5 لوگ تھے، تو ماں نے کہا کہ مجھے تو سیب پسند ہی نہیں، میں تو سیب کھاتی ہی نہیں۔ تو ماں بھی تو دیکھیں وہ ہستی ہیں کہ جو اولاد کے سامنے کہہ دیتی ہیں کہ مجھے تو بھوک ہی نہیں ہے، میرے پاس تو کپڑے بہت ہیں، میرے پاس تو ہر چیز موجود ہے، تو مجھے تو اپنے بچے کے لیے کپڑے لینے ہیں، مجھے تو اپنے بچے کے منہ میں بنا بنا کے نوالا کھلانا ہے۔ تو پھر اللہ آزمائش کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب وہی ماں ضعیف ہو کر آپ کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں، جب آپ مالدار ہو جاتے ہیں، جب آپ جسمانی طور پر طاقتور ہو جاتے ہیں، جب آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، آپ کمانے لگ جاتے ہیں، تو پھر کیوں نہ ایسا ہو کہ سب سے پہلے ہم بھی نوالا بنا کے اپنی ماں کے منہ میں رکھیں کہ ہم ماں کی خدمت۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے بھی جہاں پہ والدین کے بہت سارے حقوق بتائے، یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں تلے ہے، ماں کی خدمت میں تمہارے لیے جو ہے جنت رکھی گئی ہے۔ سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والدین کی خدمت کے بارے میں، تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 دفعہ پوچھا، 2 دفعہ پوچھا، 3 دفعہ پوچھا، 4تھی دفعہ بھی پوچھنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کا نام لیا، اور 5ویں دفعہ پہ انہوں نے فرمایا کہ تمہارا والد، یعنی تمہارے والد تمہاری خدمت کے حقدار ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کی اطاعت اور خدمت، اور والدین کا ادب اور احترام قرآن و حدیث سے بیان کیا گیا۔
اور بیٹا والدین کی ناراضگی سے بچیے۔ یہاں پہ ایک حدیث آپ کے لیے لکھی گئی ہے کہ 3 دعائیں بلا شبہ قبول ہوتی ہیں۔ وہ کون سی 3 دعائیں ہیں؟ کن لوگوں کی 3 دعائیں ہیں؟ ایک تو مظلوم انسان کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، دوسرا مسافر کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، اور تیسرا والد کی دعا جو اپنے بیٹے کے لیے کی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو والدہ تو بے شک ہمیں ہر وقت دعائیں دیتی ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر بابا نے آپ کے لیے دعا کی، اگر آپ کے والد نے آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو وہ دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا، کیونکہ آپ کے والد وہ ہستی ہیں جنہوں نے آپ کو بہت محبت اور آپ کو بہت شفقت سے پالا ہوتا ہے، جنہوں نے آپ کی کامیابیوں کے لیے دعائیں کی ہوتی ہیں، جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی اولاد کی کامیابیاں بہت مانگی ہوتی ہیں، تو پھر ان کی خدمت اور ان کی دعائیں تو خوش نصیب بیٹے بیٹیاں لیتے ہیں۔ آج ہم لوگ اپنے موبائل میں گم ہیں، آج ہم لوگ اپنی اولاد کے ساتھ مصروف ہو گئے ہیں، آج ہم لوگوں کو ہماری ڈیوٹیز وقت نہیں نکالنے دیتی، آج ہمارے لیے ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے، صرف ہم وقت نہیں تو ہمارے والدین کے لیے نہیں۔ بچوں، ایک وقت ایسا آتا ہے زندگی میں جب یہ عظیم ہستیاں ہمارے پاس نہیں رہتی، پھر یہ ہمیں بہت یاد آتی ہیں، پھر ہمارا بہت دل کرتا ہے وہ ہمیں آواز دے کے پکاریں، پھر ہمارا بہت دل کرتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہوں، ہم ان کے پاس بیٹھیں، ہم ان سے دعائیں لیں، ہم ان کی خدمت کریں۔ تو آج جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر آپ کے والدین حیات ہیں اور آپ کو موقع دیا ہوا ہے، تو پھر آپ اس موقع کو کبھی ضائع مت کریں، بے معنی اور غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ بے شک اپنے ٹی وی کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، موبائل کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، اپنی اولاد کو پراپر وقت دیں بے شک، لیکن اپنے والدین کو بھی وقت دیجیے اور ان کو کبھی بھی نظر انداز مت کریں۔ اپنے والدین کو کبھی بھی دقیانوسی مت سمجھیں، اولڈ فیشن مت سمجھیں۔ آپ کے جو والدین ہیں انہوں نے ایک زندگی گزاری ہوتی ہے، انہوں نے ایک زمانے کے حالات میں ایک چکی کی طرح وہ پسے ہوتے ہیں۔ آج آپ ان کو اولڈ فیشن مت سمجھیں، ان کی جو تجربات ہیں وہاں پہ آپ کے کام آ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کی جدید ٹیکنالوجی بھی کام نہیں آ سکتی۔ بے شک ہمارے والدین ہماری طرح جدید چیزوں کو چلانا نہیں سیکھے ہوں گے، بے شک ہمارے والدین ہماری طرح بہت جدید نئی زبانیں بولنا نہیں جانتے ہوں گے، انہیں آج کے فیشن کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا، لیکن انہیں جو پتہ ہے وہ ہم شاید آج سے پھر 40-50 سال بعد سیکھیں اپنی عمر گزارنے کے بعد۔ تو کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، ہم اپنے والدین کی دعائیں لیں، ہم ان کو وقت دیں، اور بچوں والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ بہترین نیکی یہ ہے کہ باپ کے تعلق داروں اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ آج ہم لوگ جب بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں اسی وقت ہم یہ فرمائش کرتے ہیں کہ بھائی اگر گھر میں ہماری دوست آئی ہیں تو میری ماں جی اور میرے بابا ان کے سامنے مجھے ڈانٹے نہ، ان کے لیے اچھا سا کچھ ہمیں کھانے کے لیے لا کے دیں اور ان کے سامنے جو ہے ہمیں ہماری تعریف کی جائے۔ تو پھر جب آپ کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کے دوست ان کو ملنے کے لیے آتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کیوں وقت نہیں ہوتا کہ آپ ایک کپ چائے ان کو پیش کر سکیں؟ آپ کے پاس پھر کیوں وقت نہیں ہوتا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس بیٹھ سکیں؟ آپ کے گھر میں کیوں جگہ نہیں ہوتی کہ آپ کے والدین کے پاس ان کے دوست آ کے، ان کے رشتہ دار آ کے تھوڑی دیر بیٹھ سکیں؟ ان چیزوں پہ غور کیجئے، کیونکہ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ آج جو وقت ہمارے والدین پہ ہے کل وہ وقت ہم پہ بھی آنا ہے، اور آج جیسا رویہ ہمارے والدین کے ساتھ ہمارا ہوگا کل کو ہماری اولاد کا رویہ بھی ہمارے ساتھ بالکل ویسا ہی ہوگا۔ تو بچوں یہاں پہ دیکھیں پھر والدین کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ اچھے سلوک کے بارے میں بات کرنے کے بعد فرمایا گیا والدین کی مالی خدمت بھی کیجئے، مال بھی خرچ کیجئے اپنے والدین پہ۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، میرا بیٹا مجھے اپنا مال خرچ کرنے سے روکتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس کی کمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے۔ آپ نے ان کے بیٹے کو بلایا
اور اس سے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو بیٹے نے کہا کہ میرے والد چاہتے ہیں کہ وہ میرے مال میں سے خرچ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یاد کرو اس وقت کو جب تم بہت چھوٹے تھے، جب تم اپنے لیے کما نہیں سکتے تھے، تو تب تمہارے والد اپنی کمائی تم پر خرچ کیا کرتے تھے۔ بڑے تاریخی الفاظ یہاں پہ بچوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھیے گا، رسول اللہ نے فرمایا تم اور تمہارا مال تمہارے والد کا ہے، تم ان کو خرچ کرنے سے روک نہیں سکتے۔ یہ دیکھیں کیا فرمایا، تو اس سے مت روک کیونکہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ جب ہم چھوٹے سے ہوتے ہیں تو بابا ہماری ساری خواہشیں سنتے ہیں، ہماری ساری فرمائشیں سنتے ہیں۔ وہ جب صبح گھر سے نکلتے ہیں تو بچے اپنی توتلی زبان میں جو بات بھی کہتے ہیں، بابا سارا دن وہ بات بھولتے نہیں ہیں۔ وہ سارا دن کام کے دوران ان کے ذہن میں ان کے بیٹے کی، ان کی بیٹی کی فرمائش گونج رہی ہوتی ہے، اور وہ جب شام کو سارا دن محنت کرنے کے بعد شام کو جب ان کے ہاتھ میں پیسے آتے ہیں تو وہ اپنے لیے کچھ نہیں خریدتے۔ انہوں نے جو سارا دن محنت کی تھی، انہوں نے اپنے بچے کے لیے چیز خریدی، اور گھر میں داخل ہوئے تو اپنے بچوں کے لیے چیزیں لے کر حاضر ہوئے۔ ہم اپنے بابا کی چیزوں کو بغیر اجازت اٹھا کے استعمال کرتے ہیں، ہم اپنے باپ کی وراثت کو اپنا حق سمجھ کے لیتے ہیں، تو پھر جب وہ حیات ہیں تو ہم ان کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مال میرا ہے اور آپ نے میری اجازت کے بغیر اٹھا لیا؟ ایک دفعہ مجھے راستے میں ایک بوڑھی اماں جی ملی اور وہ بہت رو رہی تھیں، ان کی آنکھوں میں بہت آنسو تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ پتر میری بہو مجھے کہتی ہے کہ تو ہمارے مال پہ پل رہی ہے۔ جب ان کی یہ بات میں نے سنی گز، تو بچوں میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اتنی ناسمجھ اولاد کے جو والدین کو یہ کہے کہ تم ہمارے پیسوں پر پل رہے ہو، تم ہماری چیزوں پر پل رہے ہو۔ والدین کا ہے سب کچھ، جو کچھ آپ کا ہے۔ تو کبھی ان باتوں کو پلیز مت بھولیں کہ اللہ کی رضا اسی وقت ہے جب آپ کے والدین راضی ہیں۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے۔ آج اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو پھر سمجھیں کہ آپ کا پروردگار بھی آپ سے ناراض ہے، اور والدین کی ہمیشہ مالی خدمت کریں۔ کبھی بھی اپنی چیز کو اپنی چیز مت سمجھیں، پہلے والدین کو پہنچائیں اور پھر اپنے لیے خرچ کریں، اور چاہے والدین حیات ہیں اور چاہے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا ہمیشہ کیجیے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے رب ان پر رحم کر جیسا پالا انہوں نے مجھ کو چھوٹا سا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے والدین کو بخش دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں دیکھیں کیسے ہمیں دعائیں سکھائیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے والدین کے لیے ہر روز مغفرت کی دعا کرتا ہے، وہ شخص پوری زندگی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بھی بہت سارے بچوں علماء کرام سے یہ بات ہم نے سنی اور پڑھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں فراوانی ہو تو اپنے والدین کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھیے، اور اس بات کو آزما کے دیکھ لیں۔ آپ یاد رکھیں کہ وہ شخص جس نے اپنے والدین کو تنگ کیا، اپنے والدین کو دکیانوسی کہا، اپنے والدین کی مالی خدمت نہ کی، اپنے والدین کو اولڈ فیشن کہا، ان کا دل دکھایا۔ ایک وقت بچوں ایسا آتا ہے ہماری عمر میں کہ جب ہم فائنینشلی بڑے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، ہم کمانے لگ جاتے ہیں، آہستہ آہستہ گھر کے جو اختیارات ہیں وہ اولاد کے پاس آ جاتے ہیں، اور وہ جو کہ گھر کے بادشاہ اور ملکہ تھیں، آہستہ آہستہ ان کے اختیارات کم ہوتے جاتے ہیں۔ وہ لمحہ ہوتا ہے آپ کی آزمائش کا، اس وقت آپ نے اپنے بابا کو بادشاہ ہی رکھنا ہے، اس وقت آپ نے اپنی ماں کو ان کا اعلیٰ مرتبہ اور مقام دینا ہے۔
जब तक वो हयात हैं आपने उनको ये ज़ाहिर करना है, आपने उनको ये बताना है कि जब तक आप हयात हैं आप ही घर के सारे हकूक़ रखते हैं, आप ही फ़ैसला करने का हक़ रखते हैं। ये कमअक्ली होगी, ये आपकी नासमझी होगी कि जब आप वालिदैन जब बात करें तो आप कहेंगे भाई आपको नहीं पता। वालिदैन को नहीं पता जिन्होंने पूरी उम्र गुजारी होती है, तो हमको फिर बच्चों कैसे वो बातें पता हो सकती हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा इन चीज़ों को आपने सीखना है, इन चीज़ों के बारे में आपने ख़ुद को बताना है। कभी बहुत गुस्सा भी आए ना और ना चुप रह सकें तो ये सोचें, इस बात से डरें कि कहीं मेरी ज़ुबान से कोई गलत बात ना निकल जाए और अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। उस वक्त माँ बाप को अज़ियत से बचाने के लिए चुप हो जाइए, खामोश हो जाइए, पानी पीजिए, एक साइड पे हो जाएं। जो मसला है जब दिमाग ठंडा हो जाए फिर उस पे सोचें और याद रखें वालिदैन आपके साथ मुखलिस हैं, वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते। यही वो हस्तियां हैं जो आपको कामयाब देखना चाहती हैं, जो आपको अपने से आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हैं। तो अपने वालिदैन की खिदमत, अपने वालिदैन के साथ अच्छा रवैया, अपने वालिदैन को उफ़ तक ना कहें, अपने वालिदैन को कभी मत झिड़कें और उनसे मोहब्बत कीजिए और उनके पास बैठें, उनको वक्त दें, उनके साथ बात करें। कहीं ऐसा ना हो कि कल को ये आपके साथ मौजूद ना रहें तो फिर ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा खला आ जाता है जिसको हम किसी तरीके से भी पूरा नहीं कर सकते। तो बाद के पछतावों से बेहतर है कि आज आप उनको राज़ी रखें। दरअसल उनको राज़ी रखने में ही आपकी कामयाबी है। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक ताला से कि वो हमें अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए। बच्चों जिनके वालिदैन हयात हैं हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको सलामत रखे, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ। अगर आपके वालिदैन हयात हैं और आप किसी बात पे उनसे नाराज़ हैं तो फ़ौरन आज ही उनसे एक्सक्यूज़ कीजिए, सॉरी कीजिए, उन्हें मनाएं। यकीन जाने वो बहुत खुश होंगे, यकीन जाने आपको बहुत बड़ा ख़जाना मिलेगा अगर आपके बाबा आपसे राज़ी हैं। और वो बेटी या वो बेटा बहुत खुशकिस्मत है जो जब घर से निकलता है तो पीछे उसके वालिदैन हाथ उठाए हुए उसके लिए दुआएं कर रहे होते हैं। तो याद रखें उन दुआओं से ख़ुद को महरूम ना करें, वही असल ख़जाना है जिसकी हम तलाश में रहते हैं। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक हम सब को वालिदैन का फरमाबरदार बनाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।